बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, आज आपके साथ तर्जुमे कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इससे पहले हमने तर्जुमे कुरान के हवाले से आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 47 और 48 रखी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को याद करने का जिक्र फरमाया और शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए है ये हमने तज़किरा किया। मुख्तसर सा तज़किरा उसका करते हुए आगे चलते हैं। आज की जो हमारी सूरह बकरा की आयत है वो है आयत नंबर 49 और 50 यानी 49 और 50। इसमें ख़ास तौर पर नाज़रीन बहुत ही दिलचस्प मालूमात हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखने वाले। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है साथ अटैच रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और एक गुजारिश जिस तरह हमेशा मैं करता हूँ कि आपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सबसे ज़्यादा महबूब जानते हुए और ख़ास तौर पर महबूब खुदा हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखते हुए ये लेक्चर सुनने हैं, क्योंकि हम आपके सामने उस तरह की कुछ अकायद और कुछ बातें और कुछ मालूमात रखेंगे जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हमें सिखाएं, ना कि हमें उनकी बेअदबी की तरफ ले जाएं। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोग, हमेशा मैं गुजारिश करूंगा, ऐसे लोग जो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नाउज़ुबिल्लाह ऐब निकालते हुए पाते जाएं या उनकी किसी शान को कम करने की कोशिश करते हुए कुछ ना कुछ बोलते पाते जाएं, चाहे वो किसी जमात से हैं, चाहे वो अहले सुन्नत व जमात की उनसे ताल्लुक़ हो, यानी कि कोई ऐसा अमल जो खिलाफ सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ख़िलाफ़ है, तो आप उसका बायकॉट करें, आप उनसे दूर रहें। चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो अहले हदीस है, किसी भी मकतबे फ़िक्र से अहले तशरीह हैं, अगर आप देखें कि कोई भी शख्स, कोई भी बंदा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और उनकी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो आप उनसे दूरी इख्तियार कीजिए या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी कर रहे हैं। ये हमारा जो असल मिशन और मकसद, उसके तहत हम तर्जुमा कुरान भी आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है आप उम्मत मुस्लिमा बनकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर और इस पर ईमान रखकर चलेंगे, एक उम्मत बनकर इस पर गौर व फिक्र करेंगे जो आज के दौर में ज़रूरत है। मुख्तसर से ये आपके साथ थोड़ा सा तज़किरा करते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे बहुत थोड़ी सी वीडियो कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट रहे, लेकिन थोड़ा सा लंबी वीडियो भी हो सकती है। लेकिन जो अकायद, जो चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे वो बहुत दिलचस्प हैं और इसमें ख़ुसूसन पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो उनके शिफ़ात है वो हमने तज़किरा किया, अल्लाह की नेमतों का जो याद करने का तज़किरा हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया। आज हम तज़किरा करेंगे जो बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली, इस हवाले से, और उसी ये कुरान पाक और अहादीस मुबारक से आपको साथ साथ हवाला जात भी देते जाएंगे और तज़किरा करेंगे कि समंदर कौन सा था जिसमें फ़िरौन और उसके जो पैरोकार हैं वो गर्क हुए। एक तो ये तज़किरा करेंगे। दूसरे नंबर पर जो बनी इसराइल है वो इसी दिन के मौके पर जो खुशी मनाते थे और उसी मौके की निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम को भी खुशी मनाई, वो भी तज़किरा करेंगे। और इसके साथ साथ आपके साथ तज़किरा करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से, यानी जैसे मुल्क आज़ाद होता है उसके मौके पर उस दिन जश्न मनाया जाता है, ये हम तज़किरा करेंगे। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक पर जो खुशी मनाने का तज़किरा है वो आपसे तज़किरा करेंगे। मोहब्बत के साथ आपने सुनना है, देखना है और अपनी राय का भी इजहार करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए मौजूद है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम कुरान पाक की आयत की जानिब और फिर हम इंशाल्लाह आपके सामने जो बाकी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे शेयर करते जाएंगे। यहाँ पे जो पहले आपसे आयत शेयर करनी है वो है आयत नंबर 49 सूरह बकरा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। तर्जुमा इसका समाअत फरमाइएगा। और याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौन के पैरोकारों से निजात दी, वो तुम्हें बुरे अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बच्चों को ज़िबा करते और तुम्हारी बच्चियों को जिंदा छोड़ते थे।
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم امتحان تھا۔ یہ آیت نمبر 49۔ آگے آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے پیروکاروں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہ تذکرہ ہے یہاں پہ آپ سے پہلے تو جو فرعون کے حوالے سے نجات ملی بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو اس کو تم یاد کرو کہ جب فرعون سے ہم نے تمہیں آزادی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو آزادی عطا فرمائی فرعون سے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ فرما رہا ہے نعمتوں کے حوالے سے کہ میری نعمت کو یاد کرو، یا میں نے جو تم پر انعام کیا وہ یاد کرو۔ دوسرا انعام یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے فرعون سے نجات کا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ۔ اب یہاں پہ آگے کیونکہ مختصر سے یہ ترجمہ رکھتے ہیں، آگے جو ڈیٹیل ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے وہ بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کیوں ذبح کر دیتے تھے؟ مشہور واقعہ ہے کیونکہ فرعون کو جو نجومی ہوتے ہیں یا علم نجوم سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بتا دیا تھا واضح کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اس وجہ سے جو بچے تھے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس وقت فرعون اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اور وقت کا فرعون جو ہے، فرعون کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا تذکرہ رکھتے ہیں۔ اور بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا کیونکہ بچیاں صرف زندہ رہیں گی، وہ بڑی ہو کے عورتیں بنے گی اور وہ انہی کے قبضے میں آئیں، یعنی فرعونیوں کے قبضے میں آئیں۔ یہ ان کا اصل میں پلان تھا، اس وجہ سے وہ جو بچے ہیں ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ نجومیوں نے فرعون کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو وہ تمہارا جو حکومت ہے اس کا تختہ الٹ کر رکھ دے گا۔ یہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی بات ہے جو کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی کے، یوں سمجھے کہ گود میں اسی کے پلے، اور وہیں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ان کے خاتمے کا، یہ فرعونی حکومت ہے، اس کے خاتمے کا ذریعہ بنا۔ اس میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، کامل ایمان رکھیں۔ اللہ ظالموں سے بھی ایسے مسیحا کو اٹھا دیتا ہے کہ وہ ظلم کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی۔ آگے جو اس حوالے سے تذکرہ ہے وہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگلے انشاءاللہ جو آیات آئیں گی اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا فرعون کے حوالے سے تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، یاد رکھیے گا فرعون اسے کہتے تھے جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا۔ اب یہ مصر کے اس وقت دور میں جو بھی بادشاہ بنتا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا اس کا نام رامسیس دوم تھا، ٹھیک ہے۔ رامسیس دوم یہ اس کو فرعون کو کہا جاتا تھا اس وقت کا جو فرعون تھا۔ باقی مصر کے زمانے میں فرعون کہا جاتا تھا، اور مصر کے جو دور جو زمانہ ہے اس وقت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں فرعون کہا جاتا تھا وقت کے بادشاہ کو۔ اور کیسر و کسرا جو آپ نے لفظ سنا ہے، اب جو کسرا ہے وہ ایرانی بادشاہ کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو رومی بادشاہ ہیں ان کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو باقی جو امت مسلمہ میں جو مسلمان ہیں، جس طرح اموی خاندان کا کوئی حاکم آتا یا جو عباسی خاندان کا حاکم جو ہوتا اسے پھر خلیفہ کہا جاتا تھا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور جو بنی اسرائیل کے یہاں پہ آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے کون سا سمندر پھاڑا گیا تھا، تو ناظرین بحیرہ کلزم کے مغربی شاخ تھی۔ مغربی شاخ کی طرف جیسے جائیں تو یہ آپ نقشے پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میپ پر دیکھ سکتے ہیں۔ بحیرہ کلزم یعنی ریڈ سی جسے کہتے ہیں، بحیرہ کلزم اور بحیرہ ابیس، یہ دو جو ان کا ذکر تذکرہ ملتا ہے، ان کے درمیان ایک یوں سمجھے کہ ان کو ملانے والا ایک سمندر تھا، یہ جس میں فرعون غرق ہوئے اور اس کے پیروکار غرق ہوئے۔ آج جسے نہر سویز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، نہر سویز کہا جاتا ہے جسے، یہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کراس کر کے اللہ کے حکم سے عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائی۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہی اصل میں ہر چیز عطا کرنے والا ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے کروا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اختیار دینے پر قادر ہے، تو وہ دے سکتا ہے۔ جس طرح ایک کیٹیگری ہے، ہمارے عہدے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں کمپنی سے فوائد ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو مثال دی ہے عام طور پہ، مطلب یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک عام انسان کے لیے مثال دی ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد ان کی جو امتیں ہیں، ان کے بعد جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، ان کے عہدے کے مطابق سب سے افضل ترین شخصیت، بزرگ ترین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اللہ تعالیٰ کے بعد، تو ان کے بعد پھر صحابہ کرام، پھر جو ازواج مطہرات ہیں اور ہم اہل بیت ہیں جس طرح، اور اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اسی طرح ان کو سارا کچھ یہ دیا گیا عہدے کے مطابق، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے کنارے عصا مارا، یعنی اپنی لاٹھی ماری، تب سمندر کھل گیا، راستہ بن گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ یہ آپ تھوڑا سا اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرتے جائیے گا، تاکہ کوئی بھی گمراہ کرنے والا آپ کو نہ گمراہ کر سکے۔ اب یہاں پہ جو سمندر پھاڑے جانے کا واقعہ کس طرح ملتا ہے کہ یہ جو فرعون ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عصا، اپنا لاٹھی جو ہے وہ سمندر کے کنارے زور سے ماری، تو درمیان میں سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، خشکی ظاہر ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس خشکی کے راستے پر داخل ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پیچھے سے جو فرعون ہے وہ وہاں پہ یہ چیز دیکھ رہا تھا، جب اس نے سمندر کھڑے دیکھے اور دیکھا کہ اتنی بلند ایک دیوار بن گئی ہے سمندر کے، سمندر پھٹ کر رہ گیا، تو وہ اس پر خوف طاری ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس کا ارادہ نہ بنا آگے جانے کا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اس وقت جو تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آئے، اور ایک گھوڑی، خوبصورت گھوڑی لے کر آئے، آگے چلے اور سمندر کے اسی راستے پر چل پڑے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے جو فرعون ہے اس کا گھوڑا بھی بیچ میں داخل ہو گیا، اور ساتھ فرعون کے جو پیروکار ہیں وہ بھی داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کو لے کر باہر نکل چکے تھے۔ یہ جب داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھر حکم دیا، سمندر اسی طرح بند ہو گیا، اور یہ باہر کھڑے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ وہاں پہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، آیت نمبر جو 50 ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ واقعہ جو ملتا ہے، اور اس کا جو حوالہ ہے مزید وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، البدایہ والنہایہ، جلد اول، صفحہ نمبر 252، مطبوعہ دار الریان، بیروت، یہ واقعہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو جو نجات ملی وہ اس پر خوشی مناتے تھے، یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ نے یہاں یہودیوں کو، جو یہود تھے، ان یہود کو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھتے فرمائے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بہت مبارک دن ہے، اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے آزادی دی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کا روزہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصوم باب نمبر 69 ہے، حدیث نمبر 2004 ہے۔ اسی طرح تذکرہ ملتا ہے سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب نمبر 41 یعنی 41۔ اب یہ آپ کے سامنے تذکرہ ملتا ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ناظرین کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس بات سے یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہوتا تو یہ پوچھتے کیوں؟ تو ناظرین یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی واضح فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، کیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کو علم نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہوئے، سب نبی ہیں وہ جانتے ہوئے، تو وہ بتا رہے ہیں یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے چلتا ہوں، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، یہ سارا کچھ قرآن میں موجود ہے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کل کے جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام یا اولیاء کرام ان پر یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو قرآن سے میں آپ کو دلیل دیتا چلتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی، روایت جو ہے، اور یہی جو
تذکرہ کافی جگہ پہ موجود ہے، حوالہ جات بہت ہے، مختصر ویڈیو کو بھی رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یاد کرنے کا جو تذکرہ ملتا ہے آپ کے سامنے پچھلی آیت جو ہے 47 اور 48، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ وہ ناظرین موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے بار بار تمام جو، ویسے تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہی ہے، ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی فرمایا ہے، تو لیکن بالخصوص یہاں پہ بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کا، ان کو یاد دلانے کی یہاں پہ جو ایک تذکرہ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ جو حوالہ ملتا ہے جشن آزادی کے حوالے سے، یاد رکھے گا جشن آزادی ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کے دور کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح ملتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یوم عاشور کو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا واضح انہوں نے حکم فرما دیا، تو اسی طرح کافی کچھ چیزیں ہیں جو ملتی ہیں۔ اب یہ جو تذکرہ ملتا ہے جشن آزادی کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا فرعون سے آزادی جو ہے وہ ان کو ملی، بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے خوشی منائی، تو جب ہمیں آزادی ملے کفر سے، ہمیں جب آزادی ملے کفر کے مظالم سے، کفر کے ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے، تو کیا ہم خوشی اس پہ نہیں منا سکتے ہیں؟ اسی طرح کچھ لوگ جو 14 اگست پہ اعتراض کرتے ہیں، 14 اگست کے حوالے سے کہ اس پہ خوشی منانا جائز نہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ جی وہ جھنڈے کو سلامی کرنا بھی شرک ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ بھائی شرک بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں، شرک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جبکہ نعوذ باللہ استغفر، اللہ کا جھنڈا، اللہ جھنڈے سے پاک ہے، اس کا کوئی جھنڈا نہیں ہے اس طرح کا کہ اس کو ہم سلامی کریں، اور اگر کسی دوسرے جھنڈے کو ہم سلامی کریں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھتے جائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم تذکرہ کرتے ہیں ناظرین، ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سید علوی مالکی، یہ ان کی روایت ہے جو حوالہ ملتا ہے، یہ تقریباً 1993 کی بات ہے، شاہ فیصل بن عبدالعزیز جو ہے اس زمانے میں جو ہے نا، شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے زمانے میں یوم عید منایا جا رہا تھا، عید الوطنی کے نام سے سعودیہ میں منایا جا رہا تھا، تو اس نے دارالسلطنت ریاض جو ہے اس میں بہت بڑی تقریب تھی منعقد، تو شاہ فیصل جو ہے وہ بھی موجود تھا، اور بہت سے علماء بھی، نجدی علماء بھی بہت کثرت سے موجود تھے۔ تو بادشاہ تھا شاہ فیصل بن عبدالعزیز، اس نے پوچھا سعودی حکومت ہر سال آزادی کے تقریبات پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اب انہوں نے کیا کہا آگے کہ اس کا شرعی حکم جو ہے نا، اس کے جواز میں کیا شک ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی جس میں ہمیں آزاد ملک دیا، تو اس کی خوشی میں یہ جلسے وغیرہ ہم کرتے ہیں۔ تو شاہ فیصل نے کہا پھر تو جو لوگ عید میلاد النبی کا جواز پیش کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جلسے کہتے ہیں، محافل سے جاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے آزادی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی، جبکہ سب سے بڑی نعمت ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دی ہے، تو پھر اس خوشی میں محفل رکھنا، میلاد کرنا یا خوشی منانا یا اس کے اوپر خرچ کرنا، پھر اس سے منع کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ تو جب یہ بات ظاہر سی بات سامنے آئی تو پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ کے کوئی جواب نہ بن پائے، تو یقینی طور پر جب یہ چیزیں چل رہی ہیں جو عید الوطنی ہے وہ منائی جا سکتی، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر، ان کی ولادت پر، دیکھیں عید کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے، تو اگر ان کی خوشی میں کوئی ہم تقریب کر لیں جیسے عید میلاد النبی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں خوشی منا لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جبکہ یہی اب دیکھیں کہ وہابی علماء ہے، دیوبندی علماء ہے، اہل سنت ہیں، حنفی بریلوی ہیں، کوئی بھی ہیں، اہل تشیع یا کچھ بھی ہے، اپنے اپنے اداروں سے جب علم پڑھ کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، علم پڑھ کے نکلتے ہیں، چاہے وہ دین کا ہو، جیسے دینی علم ہے، اس کی اسناد حاصل کرتے ہیں، اس اسناد پر وہ کیا کرتے ہیں کہ محافل سجا لیتے ہیں اور انعامات تقسیم کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو علم پڑھائے جاتے ہیں جس طرح علم صرف ہے، علم نحو ہے، اور دیگر جو علوم ہے دنیاوی بھی اور دینی بھی، وہ وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں، جب یہ سب بعد کی ایجادات ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس طرح کے باقاعدہ ادارے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی، یا ادارے نہیں بنے تھے، اس طرح کے اسناد نہیں تقسیم کی جاتی تھی،
تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ پھر یہ کس طرح چیزیں ناجائز ہو گئی کہ اگر ہم اسناد کی خوشی منا رہے ہیں، ہم دین کا علم حاصل کر کے بھی خوشی منا رہے ہیں، اعلانات کریں، محافل سجا رہے ہیں، تو جو اصل سبب ہے دین کی، جن کے ذریعے دین آئے، ان کی آمد پر یا ان کی پیدائش پر ہم کیوں خوشی نہیں منا سکتے؟ یہ سوال آپ نے سوچنا ہے۔ اسی طرح جو خانہ کعبہ ہے، اب کعبۃ اللہ ہے، اس کا ہر سال جس طرح غسل دیا جاتا ہے، غلاف چینج کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، تو ناظرین یہ بھی بعد کا عمل ہے، پہلے یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو اب یہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں تو اس چیز کی خوشی ہوتی ہے، ہم سب سے زیادہ اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمیں وہاں کے اس کعبہ کے غلاف سے دھلا ہوا پانی مل جائے یا ٹکڑا کوئی مل جائے، ہم اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بابرکت ہے۔ تو یہ چیز جب اس وقت موجود نہیں تھی، بعد میں ہونا شروع ہوئی، تو پھر ان چیزوں پر اعتراضات کیوں؟ اسی طرح جو جشن عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جواز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اگر ہم کوئی چیز کر لیتے ہیں، محفل سجا لیتے ہیں، تو وہ کیوں ناجائز ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے، اور اس کا جواز بھی آپ کے سامنے رکھتے چلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک حوالہ دیتے ہیں، وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ غیر مقلدین کے علماء جو پیشوا ہیں، علامہ ابن قیم، انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے، تحقیق کی ہے باقاعدہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں پہلی بار داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، زاد المعاد، یہ برحاشیہ زرقانی، جلد اول، صفحہ 85، مطبوعۃ دار المعارفہ بیروت، حوالہ آپ کو دے دیا ہے۔ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی آزادی، یعنی پہلی آزاد اسلامی ریاست عطا فرمائی، جیسے قوم موسیٰ کا آپ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ ان کو یوم عاشور کے دن اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی، تو اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک اور حوالہ ملتا ہے، حوالہ نوٹ پہلے آپ کیجئے گا، دلائل النبوہ للبہقی، جلد نمبر 2، صفحہ 511، باب ذکر التاریخ المقدم نبی المدینہ، مطبوعۃ دار الکتب العلمیہ بیروت۔ ٹھیک ہے، یہ حوالہ آپ نے نوٹ کیا۔ اب یہاں پہ یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے۔ اسی طرح امام محمد بن اسحاق نے فرمایا، ان کا جو حوالہ ہے سیرت ابن ہشام طریقہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سیرت ابن ہشام طریقہ فی الہجرہ، اور صفحہ 227، مطبوعۃ دار ابن حزم بیروت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو وہ کیا نوٹ کرتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر قباء میں عمر بن عوف کے پاس پہنچا، تو ربیع الاول کی 12ویں تاریخ اور پیر کا دن تھا، یہ آپ کے سامنے تذکرہ۔ اور اسی طرح یہی بات جو ہے امام ابن سعد نے لکھی ہے، طبقات ابن سعد، جلد نمبر اول، صفحہ 180، مطبوعۃ دار الکتب بیروت العلمیہ بیروت، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی کہ 12 ربیع الاول کا اگر ہم مماثلت کریں، اس کو دیکھیں، کمپیریزن کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس طرح یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن وہ روزہ رکھتے، جس طرح، اسی طرح یہ ساری جو آپ کے سامنے دلیلیں رکھی ہیں، انہی سے مماثلت رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پھر خوشی کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ جبکہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کا سبب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑی اللہ کی نعمت وہی ہیں، نعمتوں کی نعمت وہی ہیں، نعمتوں کا سبب وہی ہیں، تو پھر ہم ان کی آمد پر خوشی کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کون آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے، کون ان سے ہمیں دور کر رہا ہے، کون ان سے ہمارا رشتہ تعلق ختم کرنا چاہ رہا ہے روحانی طور پر جو قائم ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جو عقیدت، محبت اور ہمارا جو تعلق ہے، اس کو مزید جب واضح کریں گے، تو آپ بھی اپنی قسمت پر احساس کر اٹھیں گے، آپ بھی اپنی قسمت پر فخر کریں گے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، ہم جیسے گناہگاروں کا۔ اب یہاں پہ ناظرین تذکرہ جو آپ کے سامنے ملتا ہے اسی حوالے سے، جو ایک آپ نے لفظ آل سنا، اغرقنا آل فرعون، یعنی فرعون کی جو آل تھی۔ اب یاد رکھیے کہ جو آل ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سگی اولاد ہے اس کو کہا جائے، آل جو ہے وہ پیروکاروں کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے، آل کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فرعون کے ساتھ جو غرق ہوئے تو وہ سارے اس کی اولاد نہیں تھے، سگی اس کے پیروکار تھے، وہ اس کے ساتھ غرق ہوئے۔ تو آل لفظ کا آپ کو سمجھا رہے ہیں، جب
آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جس طرح درود پاک ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جب کہتے ہیں تو آل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبی اولاد ہے وہ تو شامل ہے، لیکن ساتھ جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں سے بھی ان کو حصہ ملا ہوا ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، اس کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 152 صفحہ نمبر، کتاب الصلاۃ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت۔ وہ فرماتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے حوالہ نوٹ کیا۔ اسی طرح امام طبرانی جو ہے معجم صغیر میں اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا من آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کلو تقی، یعنی ہر متقی شخص آل محمد ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وہ ان اولیاء المتقون، وہ آیت ایک پڑھی، تو سورہ انفال کی آیت نمبر 34 ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معجم صغیر، یہ حوالہ جو ہے معجم صغیر صفحہ نمبر 252 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، ٹھیک ہے، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط اور معجم کبیر میں بھی مختلف جو سندیں اسانید ہیں تحقیق کر کے اس کے بعد لکھا ہے، تو یہ اس کے جو حاشیہ ہے معجم صغیر، اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 252، جس طرح تذکرہ ہم نے کیا۔ ابھی آگے امام بیہقی نے بھی اپنی تحقیق کے ساتھ سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل تقی، یہ سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 152 کتاب الصلاۃ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت کا حوالہ آپ کو دیا۔ اب یہاں پہ اسی طرح حضرت واسع بن اسقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ آپ نے سننا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی المرتضیٰ بھی وہاں موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے رانوں پہ بٹھا لیا اور علی اور فاطمہ کو قریب کر لیا اور ان پر چادر ڈال دی، جبکہ میں دور بیٹھا تھا۔ آپ نے پہلے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، یہ آپ نے آیت پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم اہلی حق، ٹھیک ہے، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، اے اللہ میرے اہل زیادہ حق والے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں؟ فرمایا وانت من اہلی، ہاں تم بھی میرے اہل میں سے ہو۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 252 مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، یہ آپ نے حوالہ سنا۔ اور جو اہل کا لفظ ہے یہ یاد رکھے گا، ہاں کو ہٹا کے وہ الف ملا کے پڑھا جاتا ہے، جو آل کا لفظ ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، آل کے معنی میں ہی آتا ہے۔ تو آپ اپنی قسمت پر فخر کریں، خوشی محسوس کریں، آپ کس طرح کی امت آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، اور کیسے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، اتنے ہمیں انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، تو ہم ان کے آنے پر، ہم ان کی پیدائش پر کیوں خوشی نہ منائے؟ کم از کم یہی کر لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار مدینہ میں آئے اور حکومت قائم ہوئی، آزاد ریاست بنے، اسی کو دیکھ کر ہم خوشی منا لیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ تو ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض اٹھاتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ ان سے دور رہیں۔ میرا یہی پیغام محبت بھرا کہ امت مسلمہ بن کر سوچیں، نہ کہ ایسی سازشوں کا آپ حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے اور اسلام کے ساتھ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت گزارش ہے، ساتھ اٹیچ رہیے گا۔ کسی قسم کے آپ نے ڈسکشن رائے مشورہ کرنا کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مل کر بھرپور انداز میں امت مسلمہ کو صحیح پیغامات پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔